is Jesus honor to me today. I'm the होशाना जीसस क्राइस्ट ग्रुप। अजीजो मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, यीशु में आपकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के जिंदा ला तब्दील कलाम में से पढ़ेंगे अहद जदीद में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की अंजील, उसका 21वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक पढ़ेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, और जब वो यरूशलेम के नजदीक पहुंचे और जैतून के पहाड़ पर बैते फिगा के पास आए, तो यीशु ने दो शागिर्दों को यह कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ, और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, खुदावन को इनकी जरूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ जो नबी की मार्फत कहा गया था, वो पूरा हो के सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले, और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए, और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाएं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थे, इब्ने दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए तो सारे शहर में हलचल पड़ गई, और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यस्सु है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अजीजो, लफ्ज खजूर या पाम, खजूर के लिए अब्रानी में लफ्ज तिमर और फारसी में खुरमा और अंग्रेजी जबान में डेट इस्तेमाल हुआ है। पाम जो अमूमन खजूर के दरख्त की डाली के लिए इस्तेमाल होता है, उसको खजूर के दरख्त के साथ मिलाकर बोला जाता है, यानी पाम ट्री या खजूर का दरख्त। क्योंकि डेट ट्री कहना नामनासिब मालूम होता है। खैर, अल्फाज की खूबसूरती को लाख अहमियत हासिल है, लेकिन पाम ट्री की अहमियत और फजीलत तब दूसरे दरख्तों से बढ़ गई है जब यीशु का यरूशलेम में खजूरों की डालियों से शहाना इस्तकबाल किया गया। हालांकि कदीम जमाने में जब बादशाह फतह के बाद वापस लौट के आते तो उनका इस्तकबाल भी खजूर की डालियों से किया जाता, लेकिन ये इस्तकबाल कोई जिस्मानी लड़ाई की फतह का न था, बल्कि सुलह और अमन के पैगाम का था। इसलिए यीशु अल मसीह ने जंगी घोड़े या रथ की बजाय गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया। खजूर की डाली सदा बहार कहलाती है और अमूमन उसके पत्ते भी नहीं झड़ते। यही वजह है कि इस डाली से इस्तकबाल किया जाता है, जो बादशाह की सदा बहार फतह की लामत थी। खजूर के रस को बतौर मशरूब भी इस्तेमाल किया जाता था, और ये दरख्त फलस्तीन में बहुत आम था, और बाज शहर इसी दरख्त की वजह से मशहूर थे। मसलन यरू को खुरमों का शहर कहा जाता था। बहरे मुर्दात के जनूब मगरब में एक शहर का नाम इसलिए तिमर पड़ गया कि यहाँ खजूर के दरख्त कसरत से थे। दरख्त की खूबसूरती की वजह से
عورتوں کا نام تمر رکھا جاتا ہے۔ یوحنا رسول کھجور کی ڈالی کا لفظ واضح طور پر بیان کرتا ہے، جبکہ دیگر اناجیل اس درخت کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر یسوع یروشلم میں آتا ہے کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکار کر کہنے لگے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 12واں باب، اس کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ یسوع کا یروشلم میں شاہانہ استقبال ایک ایسی حقیقت بن گیا ہے جو آج تک لوگوں کو اس بات پر قائل کرتا ہے یسوع ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور ہر سال مسیحی کلیسیوں میں جلوس کی شکل میں ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں پکڑ کر زبوروں اور گیتوں سے خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ پام سنڈے کا آغاز قاموس الکتاب کے مطابق اس کا آغاز غالباً صلیبی جنگوں کے درمیان ہوا، لیکن اصل میں اس کا آغاز 3 صدی کے آخر اور 4 صدی کے آغاز کے درمیانی عرصے میں یروشلم چرچ سے ہوا، جب لوگوں نے باقاعدہ جلوس کی شکل میں کھجوروں کی ڈالیاں ہاتھوں میں لے کر یسوع کو بادشاہ قبول کرتے ہوئے گلیوں میں چکر لگایا اور گیت گائے۔ یسوع المسیح، خداوند یسوع المسیح سب باتوں کو جاننے والا بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح سب چیزوں کا مالک بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح امن اور صلح والا بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح حلیم بادشاہ ہے۔ خداوند یسوع المسیح نجات بخشنے والا بادشاہ ہے۔ لکھی گئی انجیل اس کا 21واں باب، اس کی 1 سے 11ویں آیت کے متن کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے یسوع المسیح نے شاگردوں کو حکم دیا تھا ایک شخص کے پاس جانا، اس کے پاس جو گدھی کا بچہ، پلوٹا بچہ ہے وہ لے کے آنا، اور خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یہاں عام طور پر ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ یسوع المسیح صلح اور سلامتی کا بادشاہ ہے، اس لیے اس نے گدھی کے بچے کا انتخاب کیا، نہ کہ گھوڑے کا۔ اسی طرح زکریا کی پیشین گوئی کی تکمیل ہوئی، زکریا اس کا 9واں باب، اس کی 9ویں آیت۔ یہاں پر قابل غور بات یہ ہے المسیح نے نہ صرف صلح کا پیغام دیا بلکہ ایک اور بڑا کام کیا جس سے عموماً بہت سے ایماندار ناواقف ہیں۔ یاد رکھیے عہد عتیق میں ناپاک جانوروں کے بدلے میں فدیہ دینا لازمی تھا، یعنی ہر پلوٹا خداوند کا تھا، چاہے وہ انسان کا ہو یا جانور کا، اور گدھے کے پہلے بچے کے فدیہ میں برا دینا، اور اگر تو اس کا فدیہ نہ دے تو اس کی گردن توڑ ڈالنا، اور تیرے بیٹوں میں جتنے پہلوٹے ہوں ان سب کا فدیہ تجھے دینا ہوگا۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 13واں باب 13ویں آیت میں، شریعت کے مطابق یا تو گدھے کے پہلوٹے بچے کے عوض برات دینا لازمی تھا یا اس کے برابر رقم۔ اگر کوئی ایسا نہ کر پاتا تو اس کے لیے حکم تھا کہ وہ اس گدھے کے پہلوٹے بچے کی گردن توڑ ڈالے۔ لیکن جب یسوع المسیح آئے
تو اسے نہ صرف انسانوں کا کفارہ دیا بلکہ جانوروں کے لیے بھی کفارہ دیا، کیونکہ اس کو بادشاہوں کے بادشاہ نے استعمال کیا، اس لیے اس کی گردن نہ تو توڑی گی، کیونکہ یسوع مسیح خود پوری کائنات کا عوضی بنا، ابدی خلاصی کرائی۔ یسوع مسیح خود برے کے طور پر پیش ہوا، قیمت چکائی، نہ صرف اس نے بنی نوع انسان کے لیے قربانی دی بلکہ تمام جتنے بھی چرند پرند حیوانات جماعت سب کے لیے قربانی دی۔ یہ یسوع المسیح کی لازوال محبت، اس کی ہم سے وفاداری تھی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں جب یسوع یروشلم میں داخل ہوا تب لوگوں نے جذباتی ہو کر اونچی آواز میں ہوشانہ کے نعرے لگائے۔ ہوشانہ کا مطلب عبرانی متن کے مطابق ہے اب نجات بخش، اے خداوند بچا لے، ہوشانہ بچا لے، نجات بخش۔ اور یہی اصطلاح زبور 118 کی آیت 25 میں استعمال کی گئی ہے، آہ اے خداوند بچا لے۔ یقیناً یہ نعرہ لوگوں نے مسیح کے لیے لگایا تھا کہ ہمیں رومی حکومت کی غلامی سے بچا، نجات بخش۔ یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یسوع تلوار سے لڑے گا اور رومی حکومت کو شکست دے کر ان کو آزادی دلائے گا، مگر یسوع المسیح حقیقت میں ان کو گناہ اور ابلیس کی غلامی سے آزاد کرانے آئے تھے، جیسا کہ یسایہ نبی کی معرفت لکھی کی کتاب اس کا 61واں باب اس میں یوں مرقوم ہے، قیدیوں کے لیے رہائی اور اسیروں کے لیے آزادی کا اعلان۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ بادشاہ لڑا نہیں اور نہ ہی ہمیں رومی حکومت سے آزاد کروا ہے تو جلد ہی ان کے نعروں کا جوش مدھم ہونے لگا، اور وہی جسے انہوں نے بادشاہ تسلیم کیا ان کے لیے ایک قابل نفرت انسان بن گیا، اور ٹھیک 4 یا 5 دنوں کے بعد یہ ہجوم اسی بادشاہ کے خلاف نعرے لگانے لگا کہ اسے صلیب دو، صلیب دو، صلیب دو۔ ہوشانہ کے جیسس کرائسٹ کے ممبران، جیسا کہ ان دنوں عالمی سطح پر انسانوں کی اجتماعی سوچ پر کرونا وائرس کی بادشاہی ہے، بے یقینی اور افسردگی کے اس موسم میں کھجوروں کا اتوار ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا حقیقی بادشاہ یسوع المسیح ہے، گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہونے والا۔ یہ بڑائی اور ربی دراصل کائنات کا ازلی اور ابدی حکمران ہے، تمام زمانوں حالات میں ہماری مستحکم امید، لازوال پناہ، بے مثال تسلی، باکمال مدد ہے۔ کرونا وائرس جیسے کہ آج پوری دنیا میں سرایت کر گیا ہے، یہ ہمارے لیے بڑا چیلنج ہے، اور کرونا وائرس سے بھی ایک کرونا وائرس ہے جو ساری دنیا میں سرایت کیا ہوا ہے، اور اس وائرس کا نام گناہ ہے جو جسمانی موت کے علاوہ روحانی اور ابدی موت لاتا ہے۔ گناہ کے وائرس کی ویکسین صرف اور صرف یسوع المسیح کے خون میں ہے۔ المسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ تو عزیزو، آئیے جس طرح یسوع المسیح نے موت قبر پر فتح حاصل کی اور اس نے اس پام سنڈے پر جو آج ہمارے لیے پیغام ہے محبت کا، رواداری کا، الفت کا اور فتح مندی کا، عاجزی کا، صلح کا، امن کا ہے، کہ ہم بھی ان تمام اس
دنیا میں رہتے ہوئے جو ہمارے لیے چیلنج ہے، ہمارے لیے مسائل ہیں، ان پر فتح حاصل کریں۔ یہ کرونا وائرس پر ہم یسوع المسیح کے نام پر ضرور فتح حاصل کریں گے، جو حی القیوم، لطیف الخبیر، مالک القدوس، کن فیکون، کل شیء قدیر، حی القیوم ہے، جو تمام زمانوں، تمام حالات پر سب پر دست رکھتا ہے، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، جو اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، بہروں کو سماعت کی قوت دیتا ہے۔ آج بھی اس حالات پر، ان واقعات پر وہ ہمارا ایمان ہے، وہ دسترک رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، فتح رکھتا ہے۔ ہمیں خداوند اپنے یسوع نام سے بحال کرے گا، ہمارے لیے رستے مہیا کرے گا، اور اس کے کرونا وائرس کی ویکسین یسوع مسیح کے لہو میں ہے، اس کے لہو میں ہے، وہ ہمیں ضرور مخلصی دے گا، وہ ضرور ہمیں رہائی بخشے گا۔ تو آج ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں، اس کے پیغام کو سمجھیں، جو فتح مندی کا ہے، ترقی کا ہے، خوشحالی کا ہے، سرفرازی کا ہے، سربلندی کا ہے، پہچانیں، جاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، اور اب تک ہم نے کون سی فتوحات حاصل کی ہیں۔ یسوع المسیح نے ہماری زندگی میں ایک مقصد رکھا ہے کہ ہم دنیا کے نور ہیں، ہم دنیا کے نور ہیں، ہم دوسروں کے لیے باعث سے راحت کا وسیلہ بنے، ہم اپنے کردار سے، گفتار سے، چال چلن سے مسیح کا جلال ظاہر کریں۔ ہمیں دنیا کا نور کہا گیا ہے، ہم نے اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے لوگوں کو مسیح کے پاس لینا ہے۔ ہمیں پر یقین رہنا ہے، پر امید رہنا ہے، اور ہمیں ایک بہت بڑی امید ہے کہ ہمارا خداوند یسوع المسیح، جس نے موت قبر پر فتح حاصل کی، وہ آسمان پر موجود ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت کہ ہم سرفرازی کی زندگی گزاریں، ہم فتح مندی کی زندگی گزاریں، ہم خوشحالی کی زندگی گزاریں، ہم ترقی خوشحالی کی زندگی گزاریں، کامیابی اور کامرانی کی زندگی گزاریں۔ تو اس لیے ہمیں جاننا ہے، ہمیں پہچاننا ہے، اس راز کو جانیں، اس مقصد کو پہچانیں کہ یسوع المسیح کا بھی اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا، کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کا۔ آج ہمیں جاننا ہے، پہچاننا ہے ہم کون ہیں، ہم کس لیے اس دنیا میں آئے، ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے۔ وہ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم قوم کیوں نہیں ترقی کر رہے، ہماری ترقی، ہماری انرجی، ہمارے وسائل کہاں پر جا رہے ہیں، ہم وہیں پر کھڑے ہیں۔ ہم 2015 میں بھی وہیں کھڑے تھے، 2016 میں وہیں کھڑے تھے، 2017 میں، 2018 میں، 2019 میں، 2020 میں بھی۔ ہمیں کیا چیز روکتی ہے؟ ہمیں اس سستی پر، اس کاہلی پر فتح حاصل کرنی ہے، ایسی قوت پر فتح حاصل کرنی ہے جو ہمیں روکتی ہے، ایسے ڈر کو، ایسے خوف کو، اسی لاپرواہی کو، ایسی خدائی کو ہم سے اپنی زندگی سے دور کرنا ہے، اپنی زندگی سے دور کرنا ہے۔ جیسے یسوع المسیح نے فتح حاصل کی موت قبر شیطان پر، آج ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر جو سستی ہے، کہلی ہے، لاپرواہی ہے، جو ہمیں آگے بڑھنے سے روکتی ہے، بڑا کام کرنے سے روکتی ہے، اپنی زندگیوں میں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی ہم اپنی زندگی میں بڑھ سکیں گے، تبھی ہم ترقی کر سکیں گے، تبھی ہم آگے جا سکیں گے۔ تبدیلی کبھی بھی عوانوں سے نہیں آتی، تبدیلی ہمیشہ آسمانوں سے آتی ہے۔ آج ہمیں خداوند یسوع المسیح سے پکارنے کی ضرورت ہے، اس کو پکاریں، اس سے مانگے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ اس کے پاس آئیں، اس سے مانگیں، خدا ہماری زندگی کا مقصد بتا، ہم کیوں ہیں، ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، ہمارا کیا مقصد ہے، تاکہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد دے، ہمیں صراط مستقیم بتائے، ہمارے زندگی کا واضح مقصد بتائے، تاکہ ہم واضح طور پر خدا کی خدمت کر سکیں۔ ترقی اور شادمانی کا یہی راز ہے کہ ہم خداوند کے پاس ہیں، خلوت میں آئیں، دعا کریں، دعا کریں، جیسے کہ ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، دانیل نبی کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کا برگزیدہ بندہ دعا کرتا تھا، دعا کرتا تھا، دن میں 3 بار دعا کرتا تھا، اور اس کا معمول تھا، اور خداوند نے اس ملک میں
खुदा ने उस मुल्क में, उस बादशाह के सामने, उसकी नजर में खुदा ने उसको हिकमत व दानिश, फहम व फरासत, इल्म व आगाही ता फरमाई, और उस जैसा पूरे मुल्क में नहीं था, क्योंकि वो खुदा से मांगता। चाहे उसके लिए हालात मुश्किलात में आए, उसके लिए एक साजिश की गई कि बादशाह के अलावा जो भी किसी और माबूद की इबादत करेगा उसको शेरों की मान में डाला जाएगा। तो वो डरा नहीं, वो घबराया नहीं, बल्कि उसने अपनी कोठरी में यरूशलेम की तरफ रुक कर दिन में 3 बार दुआ करता था कि खुदावन तू मुझे हिकमत और दानाई दा फरमा। वो खुदा से मुंसलिक था, उसका कनेक्शन खुदा से था। और खुदावन यस्सु अल मसीह ऐसी कुदरत रखता है जो शेरों के मुंह बंद कर देता है, जो यरू की दीवारों को गिरा देता है, जो कुलजम के 2 हिस्से कर देते हैं। आज हमारी जिंदगी में भी ऐसे शेर हैं, आज हमारी जिंदगी में ऐसी यरू की दीवारें हैं, आज हमारी जिंदगी में ऐसे कुलजम है। तो उनका रास्ता, उनकी कामयाबी दुआ है। हमें दुआ करनी है अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि खुदावन के पास आए। ये दुनिया खुदावन के पास है, खुदा के करीब आए, खुदा की नजात को हासिल करें। तो हम मसीह के एलची और मसीह के कासद बन के दुनिया में अमन का, मोहब्बत का, रवादारी का, कुव्वत का उसका पैगाम पहुंचाएं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो भी जिस कबीले, जिस नस्ल, किसी का भी हो, जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो आज हमें मसीह के शागिर्द होने के सिए से, उसके फॉलोवर होने के सिए से, उसकी सफात उसका अपनी जिंदगी में लेना है। हमें फतह हासिल करनी है, हमें दुनिया के नूर बनना है, हमें माफ करने वाला होना चाहिए, हमें बांटने वाला होना चाहिए, हमें दरगुजर करने वाला होना चाहिए, हमें दुआ करने वाला जन होना चाहिए, हमें मोहब्बत रखने वाला चाहिए, और अपनी जिंदगियों से खुदा ने यीशु मसीह के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें। अजीजों, दुआ करते हैं आज के कलाम मुकद्दस के लिए, और आज का जो कलाम मुकद्दस है खुदावंद तू मुझे बता। मसीह आप सबको ढेरों बरकत अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ होशाना द जीसस क्राइस्ट की तमाम टीम के लिए, तमाम ग्रुप मेंबरान के लिए। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, और खुदावंद इस काम के वसीले से आपको ढेरों बरकत अता फरमाए। सदा बाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और उनका भी जिनका कोई ख्याल रखता। खुदा यीशु मसीह आपके साथ हो। आमीन।